सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे ज़फ़र हिलाली, बहुत सीनियर डिप्लोमेट, बिल्कुल पूरी तरह दुनिया के मामलात पर नज़र है, पाकिस्तान के मामलात को भी देखते हैं। और आज उनको ज़हमत इसलिए दी है हमने कि प्राइम मिनिस्टर डेवोस पहुंच चुके हैं और वहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से एक मुलाकात होगी साइड लाइन्स में, और भी कुछ लीडरों से मिलेंगे। जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को ख़ित्ते में, ख़ास तौर पर भारत के हवाले से, अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, फिर जो ईरान का तनाज़ा है, अब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी जो मुलाकात हो रही है, जब से वो मिले यूनाइटेड नेशन में उनके साथ, उसके बाद से ये उनकी तीसरी मुलाकात होगी। किसी और पाकिस्तान के लीडर को शायद इतनी जल्दी अमेरिका के सदर नहीं मिले इतने कम अरसे में जितना इमरान खान साहब को वो मिल रहे हैं। इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा और पाकिस्तान जो है वो किन बातों की इस वक्त कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका की एक सीनियर डिप्लोमेट हैं वो भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर। आज उनकी सेक्रेटरी ख़ारजा से भी मुलाकात हुई और ज़फ़र हिलाली साहब इन तमाम बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हिलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो शो में आपको खुशामदीद। और अब ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर डेवोस पहुंच गए हैं, ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात होगी। बताइए आप क्या समझते हैं, किन अमूर पर ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर? समी साहब, शुक्रिया आपका बुलाने का। अब मेरे ख़्याल में कि ये एक बड़ा अहम सा मीटिंग होगा। ये अहम इसलिए होगा कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद जितना इमरान ख़ान कामयाब हुआ है फ़ॉरेन पॉलिसी पे, अफसोस से कहना पड़ता है उतना नाकाम हुआ है डोमेस्टिक पॉलिसी में, मगर फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत ही रहा है। और उनका एक इमेज है जो आप देख रहे हैं, टाइम्स के कवर पे आया है, अब एक स्पेक्टेटर एक मैगज़ीन है उसके कवर पे भी आना है। तो ये इज़ डन एक्सलेंटली जिधर एज़ फार एज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसर्न्ड। और आपने देखा वो तकरीर भी जो यूएन में उन्होंने किया था, बड़े लोगों ने उसे अप्रीशिएट किया है, मुख्तलिफ़ मुल्कों ने उसको बड़ा अप्रीशिएट किया है। तो अब ये बातें जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होंगी और लोगों के साथ भी होगी, और मेरे ख़्याल में बड़े इन्वेस्टर्स के साथ भी होगी, हमारे लिए तो वो भी बड़ा अहम है। जिधर तक आपने पूछा ट्रंप के साथ क्या बात करेंगे, देखिए ट्रंप ने इनको 2 टास्क दिया था, और ये टास्क जो था एक लिहाज से सेल्फ इम्पोज था, हमने भी वॉलंटियर किया कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हम कर सकते हैं अमन लाने के लिए हम करेंगे। और इन्होंने वाकई कोशिश की। ये ख़ुद गए, कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर गए और इन पे बातचीत हुई, और अमेरिकनों को पता है क्या बातचीत हुई थी, क्या कहा और ये और वो। मेरे ख़्याल में पहले तो ट्रंप को उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतनी कोशिश की, एंड एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो इट इज़ इन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स। अब ईरान के साथ अमेरिका का, मैं तो समझता हूँ ट्रंप का गोल ये है कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करें और अगर हो सके तो रेजीम चेंज आए। ये उसके दो, ये और नेतन्याहू और ट्रंप का ये एक है। अब इसमें तो हम कुछ ख़ास नहीं कर सकते ना, हमने उनको कह दिया है कि हम साइड भी नहीं करेंगे आपसे ना ईरान से, हम न्यूट्रल रहेंगे, मगर जो हो कर सकते हैं हम करेंगे। और जिधर सऊदी अरेबिया और ईरान का है, मेरे ख़्याल में शायद कुछ उधर पेशरफ्त हुआ था उनको समझौता लाने में, इसलिए कि जैसे आपको पता है सुलेमानी जो इराक़ गया था, सुना है वो इसलिए गया था कि उधर कोई सऊदी रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने मिलना था और उनको कन्वे करना था ईरान की ख्वाहिश कि वाकई बातचीत
ہم دونوں کے درمیان ہونی چاہیے. تو اگرچہ یہ میرے خیال میں یہ ضرور جو میسیجز عمران خان نے کنوے کیے ہیں اور قریشی نے کنوے کیا ہے ان دونوں لیڈرشپ سے، ضرور اس کا امپیکٹ ہوا ہوگا، اس لیے کہ لگ رہا ایسا تھا کہ ایک بڑا پازیٹیو ریاکشن ایران سے پہنچنے والا تھا سعودی، جب یہ آپ نے دیکھا ہے اس کے خلاف وہ ڈرون کا حملہ ہوا اور اس کو مارے گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہلالی صاحب، پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان یہ سمجھتا ہے، میں بہت سارے لوگوں سے یہاں پر ملاقات ہوئی، جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، جو بڑا سرمایہ کاری اسی وقت ممکن ہے اگر پاکستان فیٹف گرے لسٹ سے باہر نکل جائے. اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے، اور یہ سب اگر امریکہ چاہے تو پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے. پرائم منسٹر، جو میری آج یہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ریکویسٹ کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ فیٹف گرے لسٹ سے اب پاکستان کو نکلنا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنی کمٹمنٹس پوری کی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر امریکہ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا آپ نے کوشش کی ہے، 25 آئٹمز آپ کو دیے گئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور 22 میں آپ کا امپروومنٹ ہوا ہے، اور اتنا امپروومنٹ ہوا ہے کہ ایلس ویلز جو اس وقت ادھر ہے، روکھی قسم کی عورت ہے، اس نے بھی کنسیڈ کیا ہے کہ پاکستان ہیز میڈ میجر سٹیپس. اب بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک طرف لگائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سوچیں کیا نہیں کیا ہے ہم نے طالبان کو ٹیبل پہ لانا، طالبان کو اگری کرنا کہ سیریس ٹاکس ہوں، طالبان سے ایک ایشورنس لینا کہ ایک قسم کا سیز فائر بھی ہوگا، طالبان سے ویسٹرن ہاسٹیجز کو چھڑوانا. دیکھیے یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ ڈائریکٹ ہاتھ ہے. تو اس امپروومنٹ آن فاٹیف اور جو ہم نے ان کو مدد کیا، اگر پھر بھی وہ کافی نہیں ہے امریکہ کو تو ہمارا ٹو گیٹ اس آف دا لسٹ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ ہم یہ لسٹ سے کبھی نکلیں گے. اس لیے ہندوستان کی تو دباؤ، پورا دباؤ ہے، اور ہندوستان جیسے آپ کو پتہ ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ایک ایلائی ہے. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم جنگ ساتھ لڑیں گے، اگر جنگ ہوا ایک پہ تو دوسرا اس کا حمایت کرے گا. تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ہلالی صاحب، یہ واقعی ایک بڑا ایک عجیب سا سینیریو ہے کہ اتنا کچھ کیا ہے پاکستان نے امریکہ کی جو پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، دوسری چیز اس کو بھی پورا کیا. اب اگر پھر بھی پاکستان کوئی کنسیشن نہیں لے سکتا، ڈیو کنسیشن بھی نہیں لے سکتا، تو کیا کرے پاکستان، کہاں جائے؟ کیونکہ فیٹف جو ہے اس کی گرے لسٹ میں اب اگر ہم نہیں نکلتے تو بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے، پھر تو وہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہوگی. ہم کریں کیا، کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے ہلالی صاحب؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے سمیع صاحب، ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ فیٹف کمپلائنس یہ ضروری ہے ہمارے انٹرسٹ میں. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی سین ایز اے منی لانڈرنگ اسٹیٹ. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ٹیررسٹ اور ٹیرر فائنینسنگ ہمارے ملک کے تھرو اور انسٹیٹیوشنز کے تھرو نہیں ہو. یہ تو ایک لیٹس کنسیڈ دس. اور اگر فیئرلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کمزوری ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. کتنا کیا ہے؟ 90% ہوا ہے، 80% ہوا ہے. میرے خیال میں ہم بلیک لسٹ میں ان نو سرکمسٹانسز اس فیبروری 14 کی میٹنگ کے بعد، فیبروری میں جو میٹنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں کب ہے، 13 ہے یا 14 ہے، اس میٹنگ کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم بلیک لسٹ میں جائیں گے. نہ ہمارا نو ڈو وی ڈیزرو، اور ہمارا پروگریس اتنا ہوا ہے اور خود امریکہ نے ایکنالج کیا ہے، تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ بلیک لسٹ پہ جائیں. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ انڈیا پریشر میں آ کے
کہیں کہ ان کو پھر بھی رہنے دو جی، پریشر پاکستان پہ کام کرتا ہے، اگر ہم پریشر پہلے نہیں ڈالتے تو اتنا امپروومنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، مگر آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی ول گو آن دا بلیک لسٹ، ناٹ ود دا پرفارمنس جو ہمارا پرفارمنس ہوا ہے ان کریکٹنگ آور ویکنیسز، اور خاص طور وہ پرفارمنس جو ہمارا ہوا ہے ایز اے پیس میکر انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر. وہاں پر جو اینیکس کیا ہے بھارت نے، اسپیشل سٹیٹس کو ایبروگیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو صورتحال ہے، جس طرح سارے معاملات ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی جو چیزیں باہر آئی ہیں اس کے مطابق وہ پریزنٹیشن بھی ہوئی، آبزرور گروپس کی جو رپورٹ ہے ملٹری آبزرور گروپس کی وہ بھی ہوئی، پیش ہوئی، اور وہاں پر یہ زیادہ تر لوگوں نے جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے اس پر کنسرن کا اظہار کیا. آپ اس ساری چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک جو خبر آئی ہے اس پر ضرور کامنٹ کریں. رشیا نے بھی تھوڑا کھل کے جو پوزیشن بھارت کی تھی اس سے ہٹ کے بات کی ہے، اور اس مسئلے پہ کے حل پر زور دیا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، بلکہ کافی ہٹ کے سوویت یونین، رشیا نے بھی ان کے خلاف سٹانس لیا ہے، اور ان کو پرائیویٹلی بار بار سمجھاتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کرو، ہم یہ تمہارے سے یہ پریشر، وی کی ناٹ ایورٹ دا پریشر جو ہمارے پہ پڑ رہا ہے کہ تمہارے کو پرسویٹ کریں کہ تم یہ جو ریسٹور نارملسی ان کشمیر. دیکھیے مگر فرق یہ ہے سمیع صاحب کہ ہندوستان ڈزنٹ کیئر. اس کا پورا ایجنڈا، ہندوتوا ایجنڈا ایسا ہے جس پہ یہ دوسری دفعہ 37% ووٹ لے کے آیا ہے، جس پہ یہ نہیں ہٹ سکتا اور یہ نہیں ہٹے گا. دس از ناٹ انف پریشر. یہ کافی پریشر نہیں ہے. کیا پریشر ہے آپ بتائیں؟ یہ تو ریزولوشن پریشر ہے نا. ہمارے خلاف بھی بڑے بڑے ریزولوشنز ہوتے رہے، ہمارے خلاف تو سینکشنز آ گئے نا نیوکلیر پروگرام پہ. ہم نے تو نہیں روکا اپنا نیوکلیر پروگرام، ہمارے خلاف سینکشنز آ گئے ہیں اور چیزوں پہ بھی. ہم نے دس فار اس واز اے کیا کارڈنل ٹینٹ آف پالیسی. ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو ہندوستان ابزاربنگ کشمیر اور خاص طور موڈی جس کا ہندوتوا ایجنڈا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور امریکہ کو بھی پتہ ہے، روس کو بھی پتہ ہے، چین کو بھی پتہ ہے، ان اے سینس ہمیں بھی پتہ ہے. ہم جو بھی کہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور بلکہ اب میں کہتا ہوں آپ کو لائکلی ہوڈ کیا ہے. لائکلی ہوڈ یہ ہے، دیکھیے ایک نیا سول وار ہو رہا ہے ہندوستان میں. انٹلیکچولی تو شروع ہو گیا ہے. نہروز انڈیا ورسز موڈیز انڈیا، سیکولر انڈیا ورسز ہندوتوا انڈیا، جو کوئی سمجھتا تھا نہیں ہوگا، شروع ہو گیا ہے. نمبر 1، انڈیا کی اکانومی جو ہے 6%، 5-6% گروتھ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. اٹ مینز اٹ اسٹینڈنگ اسٹل. تو وہ گروتھ بھی اس کا گر رہا ہے. انویسٹمنٹ ہیز فالن، demonetization disaster, corruption on the increase. India is 5th most dangerous place in the world. یہ سب چیز ہو رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں موڈی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. میں معاف کریے، ایک فالس فلیگ آپریشن عمران خان اور صحیح کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے کہ تیار کرو، تیار ہو. یہ اپنے آپ پہ پریشر ریلیو کرنے کے لیے ڈومیسٹکلی ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا. اور دیکھیے جتنے اپنے آپ کو اس نے تھاپی دیا ہے کہ میں نے بالاکوٹ میں جا کے پاکستان پراپر میں بومب کیا، حالانکہ وہ نیوکلیر پاور ہے، پھر بھی ایسی کچھ چیز کوشش کرے گا. تو اس وقت ہمارے جواب سے ہم تیار ہونا چاہیے. انڈیا پراپر مسٹ بی دا ٹارگٹ. اور اگر انڈیا پراپر ٹارگٹ نہیں ہے اور یہ ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کر کے فٹ بال فیلڈ پہ بم پھینک کے آ جائیں تو معاف کریے، یہ ہمارے عوام کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور دنیا کو بھی یہ بتا دے گا کہ ہمارا ریاکشن کبھی وہ نہیں ہو سکتا ہے جو ہندوستان کا ریاکشن ہو. اینڈ ود وچ انڈیا ہیز گاٹ اوے. اس کی کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہوئی ہے انٹرنیشنل فورم پہ. یہ بات صحیح ہے آپ کی. ہلالی صاحب، اب کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ 170 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ ایک کرفیو کی سی کیفیت ہے وہاں پر.
بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے اور ایک معاشرتی طور پر وہ علاقہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا. اگر پاکستان کی طرف سے ایک ٹھیک ہے بیانات کی حد تک تو سپورٹ ہے, لیکن اگر کوئی مٹیریل سپورٹ نہیں جاتی جس سے ان کی زندگیوں میں کچھ تھوڑی سی آسانی ہو, تو کب تک وہ اس ساری چیز کو برداشت کریں گے؟ بچوں کا کیریئر ختم ہو گیا, پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ برباد ہو گئے. تو وہ یہ ہے بھارت بیسیکلی ان کی جو اس وقت جو پالیسی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت تک انہیں بند رکھو جب تک یہ سیدھے نہ ہو جائیں. تو آپ سوچئے سمیع صاحب, جب ایسٹ پاکستان میں یہ سچویشن ایسا ہوا تھا تو موڈی کے پارٹی RSS نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مفتی باہینی ہندوؤں کو بھیجا تھا کہ ہم بنگالی مسلمان ہیں ایز مفتی, اور ہم مفتی باہینی کے طرح لڑ رہے ہیں. ان کی ٹریننگ, ان کو ایکوپمنٹ, ان کو ری انفورس کیا. وہ خود گئے, بلکہ ہندوستان کی آرمی یونٹس گئی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کا ری ایکشن کریں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے آپ یہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں یہ وہ. تو اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اس. UN 70 سال UN نے کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. کشمیریوں کو اندر اگر ہم مدد کریں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو پاکستان یہ کر رہا ہے. بھئی ٹو بیڈ. میں کہتا ہوں مورل سپورٹ آپ دے رہے ہیں, ڈپلومیٹک دے رہے ہیں, پولیٹیکل دے رہے ہیں, ابھی آپ کو ملٹری مٹیریل سپورٹ دینا چاہیے اور کھلا کہو کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, کت اینڈ کن ہیں, ان پہ جو گزر رہا ہے معاف کریے انیویٹیبل ہم لوگ ان کو مدد کریں گے. اٹ ہیز ٹو بی. اور پھر بھگتے ہیں, آخر ایک نہ ایک دن ویسے ہی بھگتنا پڑے گا, نہیں تو پھر ہاتھ دھو کے ہٹ جائیں. اچھا, اس لیے کہ یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. جی 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 فرمائیے. جی بولیے آپ, میں آپ کو سن رہا ہوں. تو یو کانٹ گو آن لائک دس. قتل عام ہر روز 3-4 ریپس, مرڈرز, یہ کیسا چل سکتا ہے بھائی؟ اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. یا تو بارڈر کیا پھر ریفیوجیز لو. کم سے کم افغانستان میں آپ کچھ کر رہے تھے نا, مجاہدین کو آپ عام کر رہے تھے, بلکہ آپ کے خود جا کے ادھر ان کے لیے لڑ رہے تھے. میں تو کہتا ہوں آپ کے فوج گئی تھی ان کو ان پلین کلوز طالبان کو مدد کرنے, بریجز میں برج بنانے اور قسم کے انجینئرنگ ورکس کے لیے. ایران بھی اپنا پورے لوگوں کو بھیجتا تھا, حالانکہ آپ نے سنا تو نہیں ہے کبھی کہ ایرانین فوج گئی تھی. بالکل گئی تھی. یہ ایک نیشنل وار ہے, اس نیشنل سٹرگل. آپ جو بھی کہیں کچھ نہ کچھ اس سے زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا, نہیں تو اس کے معنی کیا کمٹمنٹ پھر ہماری رہ گئی ہے؟ بس یہی UN میں بھیجتے رہیں اور ایمبیسڈروں کو بدلتے رہیں. اچھا, جو اس وقت ہماری ڈومیسٹک صورتحال ہے, پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت میں کچھ بھی ایسا ہوا جس کے فٹ پرنٹس پاکستان میں مل گئے تو وہ کشمیر کاز کو بڑا نقصان پہنچے گا. بھارت پھر دنیا کو یہ بتائے گا کہ یہ تو ایک دراندازی ہو رہی ہے, یہ کوئی انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے اور ہمیں صرف ڈپلومیٹک پریشر بڑھانا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, جو پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے, اپنے آبجیکٹیوز کے لیے اس حد تک ووکل ہو جاتی ہیں, اور پھر میڈیا ان کے ساتھ ہے کہ وہ چیزیں جو دوسرے ممالک میں نیشنل انٹرسٹ میں نہیں آتی میڈیا پر, وہ پاکستان میں تو نہ بھی ہو رہی ہوں تو وہ آ جاتی ہیں. تو یہ صورتحال بھی حکومت کو, ہماری فورسز کو پریشر میں رکھے ہوئے ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کرے جیسی مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج نے کی. دیکھیے سمیع صاحب, جو لوگ ہندوستان کے ساتھ دے رہے تھے اور اتنے سالوں سے ساتھ دے رہے تھے, وہ پاکستان میں ان کا وقت نہیں گزارے, وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر قسم کا اپیزمنٹ جو انہوں نے ہندوستان کو کر سکتا تھا اور کیا, اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا؟ کچھ نہیں حاصل کیا. اور یہ ہم اس قسم کے نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان لوگ کہتے ہیں جناح نے بنایا, میں تو کہتا ہوں RSS نے اور موڈی نے پاکستان بنایا.
اگر اس وقت یہ جنا سنگھ ہندو مہاسبھا RSS اس وقت اگر وہ کہتے کہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے ہر قسم کی ہم ان کے اکاموڈیشن کر سکتے ہیں، جناح خود known as the ambassador of Hindu Muslim unity، وہ کیوں اپنے یونٹی وہ کیوں چھوڑ کے پاکستان بناتا یا پاکستان کی کانسیپٹ کا حمایت کرتا؟ اس لیے کہ ہندو نے آپ کو اب کہہ دیا، چدمبرم نے کہہ دیا ہے کہ they want an India without Muslims۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ہے ہندوتوا کا پالیسی، یہ ہے RSS کا پالیسی، آپ اس سے اکاموڈیشن کر سکتے ہیں؟ 70 سال ہو گئے کیا ہے، انہوں نے آپ کو مانا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہوگا، نانسنس، یہ تو ہر وقت ایسے اپولوجسٹ ہوں گے۔ کیا اسی لیے ہم نے اپنے آپ پہ کو اتنا پاورفل کیا ہے؟ اسی لیے ہم نے ہر قسم کا ویپنز ایکوائر کیا ہے اور کہا ہے، کھلا کہا ہے they are meant for defense؟ نہیں تو پھر کیا ضرورت تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ جی سب چیز مان جاتے۔ یہ جو ابھی آپ نے بھی کہا کہ اس وقت ایک سول وار ہے، جو نہرو کا پاکستان ہندوستان اور مودی کا ہندوستان، ابل رہا ہے ہندوستان، ہر جگہ وہاں پر بہت بڑے پروٹیسٹ ہیں، اور ایک طرح سے جو ان کی جو معیشت ہے وہ بھی ایک طرح سے بڑی سست روی کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو انڈیا کے اندر پریشر ہے اس ساری صورتحال میں، وہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، مودی جو ہے اس پر بھی کوئی ریٹریٹ دکھائیں گے، اس پر بھی پیچھے ہٹیں گے؟ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے اور میرا بلیف یہ ہے، میرا کنوکشن یہ ہے کہ میجورٹی ہندو کمیونٹی فالو کرتی ہے ہندو مہاسبھا کا ایجنڈا۔ میجورٹی مسلمز ہندوستان میں وہ ایک ہندوستان چاہتے ہیں، ہندوستان چاہتے ہیں، اور اس لیے ایک چائے بیچنے والا نکما یوز لیس انکمپٹنٹ آدمی کو اس قسم کے میجورٹی سے بار بار الیکٹ کیا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو مارو اور کہو کہ دیکھو میرا جیت۔ I mean, you know, it's so obvious، اتنا obvious ہے کہ نہیں؟ مسز گاندھی نے خاکی الیکشن جیت پہ اتنا سپورٹ حاصل کیا بنگلہ دیش جنگ کے بعد کہ she became undefeatable۔ Again، مودی جو یہ کشمیر کے انسیڈنٹس کے بعد اور جس قسم کے بالی ووڈ اور مودی نے اس کو sold it to his people، he won the election۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں اس نے کیا اکنامک پروگریس کیا؟ بھائی منموہن سنگھ is the architect of the Indian revival۔ ہلالی صاحب، میں یہاں پہ آپ کو میں روکوں گا، معافی چاہتا ہوں، یہیں سے ہم گفتگو کریں گے، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ ہم یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ظفر ہلالی صاحب میرے ساتھ ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ جو بھارت کے اندر بڑا پروٹیسٹ ہے، کیا وہ نریندر مودی کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ یہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے سٹیزن جو ایکٹ میں، اس کو واپس لیں گے؟ جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اب ہو رہا ہے وہاں پر، اس کو تھوڑا سا اس پریشر کی وجہ سے روکیں گے؟ جی ہلالی صاحب، آپ فرما رہے تھے اس حوالے سے۔ نہیں، میرے خیال میں جی یہ نہیں رکے گا، اس لیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہندو مہاسبھا اور RSS کے لیے اور BJP کے لیے، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اسی لیے یہ پاور میں آتے ہیں کہ ایک ہندو راج، ہندوتوا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ سب اب اس لیے کہ یہ
لگتا ہے کسی کچھ لوگوں کو کہ لوگ نہیں چاہتے یہ واپس چلے جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یاد رکھیں موڈی کون تھا. موڈی 15 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے 2 سال کے لیے نکل گیا ہندو لٹریچر کے ساتھ, اور جب واپس آیا صرف 2-3 دن ٹھہرا گھر پہ اور پھر نکل گیا ہندو لٹریچر کو پھیلانے, آر ایس ایس کا, گوولکار کا, سروارکر کا, یہ ان کے آئیڈیاز کو ڈسیمنیٹ کرنے. یار یہ کمیٹڈ لوگ ہیں. یہ تو مسلمانوں کو وہ خود کہا ہے. اس سے کسی نے کہا کہ ایک مسلمان بچے کو مارنا تمہیں اس میں پٹی نہیں ہوتا ہے, تم یہ نہیں کرتے ہو. کہتا ہے نہیں, وہ ویسا ہی ہے جیسے کتے کے اوپر گاڑی چلا دیا آپ نے. اٹس لائک کلنگ اے پپی. بھائی خدا کے لیے, ڈونٹ یو ریکگنائز دس مین؟ جو آدمی کہہ سکتا ہے پولیس سپرنٹینڈنٹ ہو کہ یہ جو مسلمان ادھر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی ہندو موب سراؤنڈ کیا اور ان کو مارنے لگے, تم مت انٹرفیئر کرو, تمہارا کام ہی نہیں ہے انٹرفیئر کرنے. اور پھر وہ موب نے جعفری کو, ایم پی اے جو تھا گجرات کا, پہلے اس کا پیر, پھر ہاتھ, پھر سر, پھر کیا کیا نہیں کیا اس کے لاش کے ساتھ. کیا خدا کے لیے جب ایک سپریم کورٹ کہتا ہے 2000 لوگوں کا مرڈر ہوئے ہیں, امریکہ اس کو ٹریول سے بین کر دیا. کیوں کیا امریکہ؟ انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز سے انویسٹیگیٹ کیا ہے. ایسا آدمی ہندوؤں نے الیکٹ کیا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا, اور آپ مجھے کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جو اس نے یہ کیا. آپ نے دیکھا ہے کتنے 1 کروڑ مسلمان تو بنگال میں اس نے کہا ہے کہ they are no longer citizens of India. چتامبرم کو آپ سوچئے, ٹی وی پہ آ کے چتامبرم کہتا ہے کہ موڈی کے پاس بی اے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, دہلی یونیورسٹی جھوٹ بولا ہے. کہتا ہے یہ ڈاکیومنٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کا بی اے سرٹیفکیٹ دہلی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے, مگر غریب لوگوں کو کہتا ہے کہ 70 سال پرانے ریکارڈز تم لے آؤ. خود اپنا سرٹیفکیٹ نہیں پیش کر سکا دہلی یونیورسٹی کے, مگر اب کہہ رہا ہے کہ 70 سال پرانے سرٹیفکیٹ, تمہارا باپ کب آیا, کس سکول میں پڑھا, اور یہ سب. تو یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جی, یہ کس قسم کا دشمن ہے. آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل سچ ہے, ایسا ہی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ ابھی تک کر رہے ہیں, ہم کس امید پر بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ مودی پر دباؤ پڑ جائے گا, مودی رک جائے گا, کشمیر میں کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ جو سینیریو, جو باتیں آپ نے کی ہیں, جو کھینچا ہے سینیریو آپ نے, اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو بھارتی آرمی چیف کے بیانات ہیں کہ اگر پارلیمنٹ ہمیں کہے تو ہم جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے اس کو بھی قبضہ کر لیں گے, تو وہ تو پھر ایک ریئل تھریٹ یا ایک ریئل دھمکی نظر آتی ہے ہلالی صاحب. پارلیمنٹ نہیں موڈی, اس لیے موڈی پارلیمنٹ ہے. بالکل, اس کی اتنی میجارٹی ہے, اس کا مطلب ہے موڈی ایسے ہی بیان کر کر کے تو چیف آف ڈیفنس سٹاف بن گیا ہے نا یہ بپن جو ہے. بالکل, خدا کیوں کہہ رہا ہے بھائی, اس کو پروموشن ایک مل گئی ہے اسی بات پہ, 3 سال کا ایکسٹینشن مل گیا ہے ایز ٹوٹل آرمی کمانڈر ان چیف آف انڈین آرم فورسز. ایسا کوئی پوسٹ ہی نہیں تھا, مگر اس قسم کے بیان, اس لیے موڈی کو اچھا لگتا ہے. موڈی کو پتا ہے کہ اس قسم کا آدمی سیلز می ود دا پبلک. اور ہم لوگ 1 منٹ کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی ڈاؤٹ میں ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگا. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے اس وقت کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایک زمانے میں جیسے جب بی بی کے ساتھ ان کے سیکرٹری تھا تو اس وقت تو پتہ ہوتا تھا ہماری کیا تیاری ہے, مگر بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم اپنے ایسٹس کو ڈپلوئی نہیں کیا ہے, پوزیشن نہیں کیا ہے, ٹارگٹ نہیں کیا ہے اور تیار نہیں ہے. یہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے. آپ کو کیا وارننگ ملا تھا بالا کوٹ کا؟ کیا انہوں نے وارن کر کے آئے تھے؟ اور اگر پھر آئیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ پھر آپ کہیں گے ایک ہی کوا مرا اور 11 پیڑ زخمی ہو گئے. دیکھیے فار گاڈ سیک, یہ لوگ ہیں, یہ
کیا آپ بس فنیٹک اور ایکسٹریمسٹ کو کیا آپ کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اچھا ہلالی صاحب، اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں جو کنونشنل فورس ہے ہماری، ہم ایک چھوٹا ملک ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح سے ہم نے 28 فروری کو جو ان کو جواب دیا، ان کے جو پلینز تھے ان کو 2 پلینز کو گرایا، اور باوجود اس کے کہ بہت ہی بھارت کوشش کرتا ہے ایل او سی پر بھی ہماری جو فورس ہے وہ ان کو بالکل اندر نہیں گھسنے دیتی. جو بھی ماضی میں انہوں نے کیے ایک دعوے کہ جی ہم نے آپریشن کر لیا اور ہم اندر گھس گئے تھے، وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کے عزائم کیا ہوں گے؟ کنونشنل وارفیئر میں آئے گا اپنا بڑا ہونے کے زوم میں، حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ لیٹلی ان کا منہ توڑا ہے، یا ڈائریکٹلی کوئی جو بڑے ہتھیار ہیں اس کے استعمال کی طرف جائے گا، کیپنگ ان مائنڈ انتہا پسند اور یہ جو سوچ ہے مودی کی جو آپ نے بیان کی ہے؟ پہلے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. اگر آپ کی نیوی 8 گنا پاکستان سے زیادہ ہے، ایئر فورس 6 گنا، فوج 3 یا 4 گنا، آپ کنونشنل ویپنز کی آپ کو کوئی ڈر ہوگا؟ اور اس وقت آپ کی جو ویپنری ہے، جو کوالٹی ہے ان کا، وہ کم سے کم ہمارے ایکویولنٹ ٹو پاکستان، نہیں تو بہتر. کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو کچھ ڈر ہے کنونشنل وار کا، جب ان کے ٹینکس 4 گنا زیادہ ہیں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، ایسے آرڈز کے ساتھ آپ لڑنا نہیں چاہیں گے ایک زہریلے دشمن کے ساتھ؟ بالکل کریں گے آپ. اور دشمن کو وہ کیا ہے ہمارے پاس جو ایکولائزر ہے، اور اس کو کیوں ہم نے اتنے تکلیف کے بعد بنایا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے. کیا آپ کہیں گے کہ نہیں ہم ڈیٹرنٹ کے طرف جائیں گے ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھائیں گے اس طرف، اور ان کو ایسے ایڈوانٹیج کے ساتھ لڑنے دیں گے؟ then we must be mad. اگر ایسے ہم ہیں تو پھر ہم پاگل ہیں. تو پھر پاگل کے لیے تو پھر آپ پاگل، you cannot explain a mad man's actions. ٹھیک ہے. اچھا ایک جی ہلالی صاحب، ہمارے جو ہم نے مختلف فورمز پر بھی چیزوں کو ڈسکس کیا، اٹھایا، پرائم منسٹر نے بار بار یہ کہا کہ ہم 2 نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں اور یہ جھگڑا ہو جائے گا اور یہ بڑی ایک کیٹاسٹرافک سچویشن ہوگی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا پوری طرح، جیسے وہ کہتے ہیں نا، اس بات کو انہوں نے اس پہ اس طرح سے رسپانس نہیں کیا جیسے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ واقعی یہ خطرہ ہے. کیا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہو جائے گی، دنیا سمجھتی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم لڑیں گے نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ رسپانس نہیں آیا ہمیں نظر جو آنا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال میں سمیع ابراہیم صاحب. کیا رسپانس دنیا کا، کیا رسپانس ہوگا؟ کیا دنیا کہے گا کہ ہم ڈسارم کرتے ہیں انڈیا کو، یا ہم پاکستان کو ڈسارم کرتے ہیں؟ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، امریکنوں کا خواہش یہ ہے کہ پاکستان پہ پریشر ڈالیں، پاکستان پہ اگر نیسیسری سینکشنز ڈالیں، اور پاکستان کو کہیں کہ تمہارا جو نیوکلیئر ویپنز ہے انڈر UN کنٹرول اور سپرویژن ڈال دو. اور امریکہ کا ایک پروگرام ہے، افغانستان میں ان کے اسپیشل فورسز ہیں، اسپیشل ہیلی کاپٹرز ہیں، اسپیشل ٹروپس ہیں، اسپیشل انجینئرز ہیں، جن کا کام یہ ہوگا کہ اگر لگتا ایسے ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کے لیے پاکستان از ریچنگ آؤٹ، اس وقت کچھ انٹروین کرنے. یہ سب پاکستان کے لیے یہ اسکیمز لگتا ہے بقول فارنرز، فارن ایکسپرٹس. مگر انڈیا کو ڈسارم کرنے کے لیے میں نے تو آج تک ایک اسکیم کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا تو بتا دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب. میں جب تھوڑا سا ہمیں ایک دفعہ پھر وقفے پہ جانا ہے، میں واپس آتا ہوں تو یہی موضوع ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے ان پر ہم بات کر رہے ہیں. ہلالی صاحب, سوال میرا یہ تھا جو شاید میں آپ کو پوری طرح سمجھا نہیں پایا. دنیا یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان اور بھارت لڑیں گے. اگر یہ سمجھتی تو فوری طور پر کچھ ٹینشن کم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات ہم دیکھتے. کم از کم جو کشمیر کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اس میں کوئی تھوڑی سی ریاستی غنڈہ گردی میں کمی آ جاتی. سوال میرا یہ تھا کہ دنیا کیوں نہیں یہ سمجھتی کہ ہم لڑ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں سمیع ابراہیم صاحب, آپ کا خیال ہے نارتھ کوریا اور امریکہ کا جھڑپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے, نارتھ کورین کر سکتے ہیں جھڑپ. آپ مجھے بتائیں کیا کر رہا ہے دنیا کہ امریکہ اور نارتھ کوریا کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ بھائی تمہارے نیوکلیئر ویپنز جو ایک ایک کے ملکوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو آپ ختم کر دیں. ٹرمپ جو ہے 3 دفعہ ملاقات 3 دفعہ مل چکا ہے ان سے, 3 دفعہ مل چکا ہے اور اتنی آفرز کر چکا ہے, یعنی ریئل پریکٹیکل بڑی کوششیں کر چکا ہے, لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی. اور پھر بھی ان کے بارے میں ایسے ٹویٹ نہیں کرتا جو ہمارے بارے میں کرتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ہمارے بارے میں ہمارے کو جھوٹا کہتا ہے, مکار کہتا ہے, سینکشنز لگاتا ہے اور بلاکیڈ بھی کر سکتا ہے. آپ نے بالکل سچ کہا. اس لیے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے ہمیں کہتا ہے اب جاؤ تمہاری ڈیوٹی, تمہارا فٹیگ میں نے لگایا ہوں, طالبان کے ساتھ بات کراؤ, طالبان کے ساتھ پیس لگاؤ, طالبان سے یہ کرواؤ وہ کراؤ, ویسٹرن ہاسٹیجز کو چھوڑاؤ, ملا بہادر کے اس کو گیو ہیم اے پلیس آن دا کانفرنس ٹیبل, افیکٹو طالبان. یہ تو ہمارے فارن منسٹر خود کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ہر وقت ان کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضور امریکہ بہادر حضور ہم نے یہ کر لیا, اب وہ کتے ہیں ہم سوچیں گے. دیکھیے بات اصل سیدھی سادھی یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو نیوکلیئر ویپنز, سنیے جو میری بات ہے, نیوکلیئر ویپنز بنا کے دے رہا ہے. آپ کہیں گے کیا بات کی آپ نے؟ اس لیے کہ امریکہ نے انڈیا کو کہا ہے انریچڈ یورینیم ہمارے سے تم خریدو اور تمہارا انریچمنٹ پروسیس جو انڈیجنس انریچمنٹ پروسیس ہے اس سے تم جو مرضی ہے کرو, بے شک بم بناؤ. تو انڈیا 25 بم ہر سال ایکسٹرا بنا رہی ہے بیکاز امریکہ از گیونگ اٹ انریچڈ یورینیم فار اٹس سول ریئیکٹر پرپسز. امریکہ نے یہ ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیے امریکہ نے, اوباما نے امریکہ کا قانون توڑا ہے. امریکہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے ٹیسٹ بین ٹریٹی نہیں سائن کیا ہے اس ملک کے ساتھ کوئی نیوکلیئر کوآپریشن نہیں ہو سکتا ہے. اور امریکہ نے توڑ کے اپنا قانون نیوکلیئر ان کے ساتھ کوآپریشن کر رہا ہے. اور جب اوباما کو پوچھا گیا اس نے کہا کہ دس از مائی رسپانسبلٹی, یہ میرا حق ہے فارن پالیسی یہ وہ. دیکھیے بات اصل یہ ہے امریکہ ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, یہ کبھی نہیں ہونے دے گا دیٹ کائنڈ آف پریشر آن انڈیا. نیتن یاہو جگری دوست بنتا ہے مودی کا, ٹوگیدر وہ پیلسٹینین جو پرابلم ہے اس کو ایکسپورٹ کیا. دیکھیے پیلسٹائن میں وہی کر رہا ہے نیتن یاہو جو مودی کر رہا ہے اس وقت کشمیر پہ. آپ دیکھتے ہی رہے, ایک ایک سے ایڈوائس لیتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں, ایڈوائزر سائیکولوجیکل وارفیئر پہ, انفیکٹ پیلٹ گنز اور ویپنز تک ایک ایک کو وہ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ استعمال کرو ان پہ, یہ استعمال کرو ان پہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ان پہ پریشر ڈالے گی. دنیا گوز دا سپر پاور وے, امریکہ, ویسٹرن یورپ, جوئش لابی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سعودی عربیہ نے بیچارے, ہم مسلمان ملک تو ایبسلیوٹلی آڈز اینڈ اینڈز ہے کہ نہیں؟ سعودی عربیہ نے پرمیشن دیا ہے اسرائیل کو کہ ہمارے اوپر سے فلائی کرو اگر ایران کے ساتھ جنگ ہو رہا ہے. سوری, یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے جی. ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس دیٹ کائنڈ آف لابی. ٹھیک ہے, اس سے بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب, بہت شکریہ. بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو, جو چیلنجز ہیں ان کا ذکر کیا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت اس کے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن 28 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کی مسلح افواج نے جو جواب انڈیا کو دیا، پاکستانی قوم کو بھی اس پر فخر ہے، اور جو ہماری مسلح افواج کا جو عزم ہے وہ بھی، اور جو حوصلہ ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے، اور قوم مکمل طور پر پاکستانی فوج کے ساتھ ہے۔ اور پاکستان کی طرف ایڈونچر اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے، جیسا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ رسپانس ایسا دیں گے کہ وہ ماضی کی تمام چیزیں بھول جائیں گے۔ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔